حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 19 رمضان المبارک ہے. میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد. پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو پوری کائنات کے خالق و مالک ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز علامہ صاحب سے زکوٰۃ کی شرائط کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ علامہ محمد فرحان قادری صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ علامہ قاری محمد عدنان قادری صاحب، اور ان کے ساتھ حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ قاری محمد شہباز عطاری قادری صاحب. میں تینوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آئیے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. جی ناظرین، تلاوت کلام پاک کے بعد آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آدر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین، اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے باقاعدہ طور پر گفتگو کا آغاز کریں گے. سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں
अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट 1990 से आपकी खिदमत में पेश पाकिस्तानी, चाइनीज, बारबेक्यू और फिश का बेहतरीन मरकज। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट की न्यू ब्रांच का शानदार इफ्तिताह अल्लाह के करम से हो चुका है। खूबसूरत, साफ सुथरे, फुल एयर कंडीशन हॉल्स, फ्री वाईफाई की सहूलत के साथ, फैमिलीज के लिए अलहदा हॉल, ईद और मेयारी कैटरिंग के साथ, पार्टी, सेमिनार, मंगनी, निकाह, बर्थडे और दीगर फंक्शंस के लिए बुकिंग जारी है। स्पाइसी मजेदार बारबेक्यू, पाकिस्तानी चाइनीज खाने, फ्राई फिश, ग्रिल फिश की फ्रेश मजेदार वैरायटी के साथ, जो पहले वजीराबाद में और कहीं नहीं, आपके सामने लाइव किचन के साथ, फ्री होम डिलीवरी 0300 8929 696। बच्चों के खेलने के लिए खूबसूरत प्लेलैंड। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट, सेठ अल्ताफ एंड शहजाद सन्स, जीटी रोड, नस, न्यू कचहरी, बिलमुकाबिल, कार्डियोलॉजी, वजीराबाद 0313 7429 797। حي على الفلاح जी नाजरीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं और अब हम अल्लामा साहब से बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज हमारा मौजू ज़कात के शराइत, उसके मसाइल में से कुछ चीज़ें हम लेंगे। अल्लामा साहब, आपको मैं प्रोग्राम में फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरा सबसे पहला सवाल ज़कात के हवाले से कि ज़कात के मानी और उसका मफ़हूम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वैसे भाई, ज़कात के जो मानी बयान किए गए हैं ना, वो हैं बढ़ना, नशोनुमा पाना, ये ज़्यादा होना। तो ये ज़कात के मानी ही बताते हैं कि जो बंदा ज़कात देता है उससे उसका माल बढ़ता है, कम नहीं होता। अक्सर ज़कात देने वालों को ये परेशानी होती है कि हमारे माल से इतना सारा हिस्सा माल का अदा हो जाएगा और हमारा माल कम हो जाएगा। हालांकि ज़कात का जो मानी है वो ही बता रहा है कि ज़कात देने से माल कम नहीं होता बल्कि ये बढ़ जाता है। अल्लाह करीम इसमें बरकत अता फरमा देता है। जी सही। और इसका एक मानी ये भी है पाक करना। जी बिल्कुल, जब हम एक माल पाक भी हो निकाल लेते हैं तो बाकी माल हमारा पाक हो गया। पाक भी हो जाता है। और ज़कात वाजिब होने की शराइत क्या है? जी 9-10 शराइत फुकाहा किराम ने गिनवाई हैं। इनमें से एक तो ये है कि मुसलमान हो। जो काफिर है उस पर तो दीन का कोई भी हुक्म नहीं आता, तो मुसलमान होना ये शर्त है। तो अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया तो हालत कुफर में भी वो साहब निसाब था, तो वो ज़कात नहीं देगा। उस पर अहकाम उसी वक्त लागू होंगे जब वो मुसलमान होगा। तो ये मुसलमान होना ये शर्त है। इसके अलावा बालिग होना ये भी इसकी शर्त है। और आकिल होना, वो अक्लमंद भी हो, उस पर भी ज़कात जो है ये ज़कात की शराइत में से एक शर्त है। इसके अलावा यह है कि पूरे तौर पर माल का मालिक होना। होता है ना, बाज़ औक़ात बंदे का माल किसी और की मिलक होता है उसका है, लेकिन किसी और की मिलक होता है तो वो पूरे तौर पर उसका मालिक नहीं होता। तो ऐसी सूरत में भी ज़कात उस पर फ़र्ज नहीं होगी। ज़कात की शराइत में से वाजिब होने में एक शर्त यह भी है। इसके अलावा यह है कि माल बकदरे निसाब होना, यानी निसाब से कम ना हो। जितना निसाब वो शरीयत ने बताया है तो उस निसाब के मुताबिक माल हो तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज होगी। और एक ये है कि निसाब पर साल उसका गुजर जाए, एक साल पूरा हो जाए, ठीक है, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। तो निसाब का देन से फारिग होना, यानी जो उसने को कर्ज वगैरह किसी को देना है तो वो अदा करके फिर उसके पास इतना माल हो कि वो साहब निसाब कहलाए, तो उस पर ज़कात जो है वाजिब है। इसके अलावा हाजात असलिया से वो उसका निसाब बरी हो, यानी वो उसके रहने का मकान है, पहनने के वो लिबास हैं, या वो उसका सवारी के जानवर हैं, और भी जो उसके काम के औजार वगैरह हैं, हथियार वगैरह हैं, हाजात असलिया में आती हैं। तो इन चीज़ों के अलावा उसके पास इतनी रकम हो कि जो निसाब तक पहुंचती हो, तो इस सिलसिला में वो फिर साहब निसाब होगा और फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी। अच्छा, तो ये अल्लाह से बताएं ज़कात का निसाब क्या है? तो इसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो लोग पहचान नहीं पाते कि हमारे पास अब इतना माल है, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसका ज़कात का असल निसाब क्या है? जी ये बताया गया है कि 7.5 तोला सोना
یا 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب ہے، یا اس کے برابر رقم ہو، یعنی اس کی قیمت جو بنتی ہے اس کے برابر جو رقم ہو کسی کے پاس موجودہ وقت کے مطابق، دور کے مطابق، ہاں تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، چاہے اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں یا اتنا سونا ہو یا چاندی ہو، مال تجارت ہو، اس پر وہ بندہ صاحب نصاب۔ ٹھیک جی تو کیا اگر کسی کے پاس صرف 52.5 تولے چاندی ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ جی بالکل، سونے اور چاندی کی قیمت میں کافی فرق ہے۔ سونا تو 7.5 تولے 3-4 لاکھ روپے کا بن جاتا ہے، اور چاندی 40-42 ہزار کم و بیش اتنے کی بن جاتی ہے۔ تو اگر حاجات اصلیہ سے فارغ ہو کر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں، یعنی چاندی کا نصاب ہے اس کے پاس، 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر رقم ہے، تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جی علامہ صاحب بتائیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا خوشخبری سنائی؟ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب ہیں، فلاح والے ہیں وہ کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا حوصلہ افزا اور کس قدر ایمان افروز خوشخبری ہے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کہ اللہ کریم ان کی کامیابی کا اعلان فرما رہا ہے کہ وہ کامیاب ہیں، وہ فلاح پا گئے جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ جی اچھا یہ بتائیں علامہ صاحب کہ قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم اکٹھے آیا، جی اس میں کیا حکمت ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ باقی ساری عبادات کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا علیحدہ علیحدہ سے حکم ہے، جی روزے کے لیے علیحدہ سے حکم ہے، حج کے لیے علیحدہ سے حکم ہے، لیکن جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا اسی کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کے فرمایا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ دیکھیں کہ ویسے بھائی یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کا فرمان نماز اور زکوٰۃ کا یہ اکٹھے آنا، اس میں یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ بلکہ یقیناً ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو جس طرح نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں زکوٰۃ اور نماز دونوں کا حکم دیا گیا ہے، جو اس میں سے ایک بھی ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا عمل بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی نماز بندہ پڑھتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ رب العزت اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کا اکٹھے بیان ہے، اور ان کی اس میں خاص اہمیت بھی بیان کی گئی ہے اور تاکید بھی اس میں ہے کہ دونوں چیزوں پر عمل کریں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں قبولیت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جی بلکہ علامہ صاحب میں یہاں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں اس میں کہ آپ کی اجازت سے، کہ قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر اس حوالے سے بھی بڑا حکمت سے لبریز نظر آتا ہے کہ انسان جو جسم و روح کا مرقع ہے تو اللہ نے دونوں کی غذاؤں کا اہتمام اکٹھے فرما دیا۔ جی بالکل، نماز جو ہے وہ روح کی غذا ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ بدن کی غذا کے لیے بھی اہتمام قدرت نے فرمایا اور ان دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے تو قرآن پاک میں ان کے لیے کیا وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی؟ جا بجا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے حوالہ سے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک ارشاد پاک ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ استغفر اللہ۔ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ یہ دیکھیں کس طرح کے کلمات اللہ رب العزت نے ان کے لیے ارشاد فرمائے، یہ خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ تو یہ زکوٰۃ ترک کرنے والے، ادا نہ کرنے والوں کے لیے بہت سخت قرآن پاک میں وعید ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہ مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے، اور یہ سانپ جو ہے اس کے گلے کا توق ہوگا، استغفر اللہ، اور اس کے دونوں منہ کے کناروں کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں، یعنی جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بنیں اور عذاب الہی سے محفوظ ہو جائیں۔ بالکل صحیح علامہ صاحب، آپ بتائیں کہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف باقاعدہ طور پر جہاد کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا نا تو عرب میں سے کچھ لوگ وہ کافر ہو گئے، یعنی کافر اس طرح ہو گئے تھے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ نماز تو پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا اور ان کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میں جہاد اس کے ان لوگوں کے متعلق کروں گا، ان کے خلاف کروں گا کہ جو کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے، اگر وہ کلمہ شریف پڑھیں تو ان کی جان اور ان کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ صحیح، لیکن یہ تو کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو آپ یہ مسلمان کہلاتے ہیں، یہ انکار بھی نہیں کرتے کلمے کا، اسلام کا انکار بھی نہیں کرتے، تو آپ ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا تو اللہ کی عزت کی قسم میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکری کا ایک بچہ بھی لے کر آتا تھا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اب وہ اگر ادا نہیں کرے گا تو میں ان کے خلاف لڑوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے آپ نے اتفاق کیا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل شریعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے تارکین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا۔ صحیح جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ہم آج جو ہے وہ زکوٰۃ کے شرائط کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ جی ناظرین، کل انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ 0333877071 پر آپ بذریعہ میسج واٹس ایپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔